नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिन बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 32। वया कौमी, और ए मेरी कौम, इन्नी बिलाशुबा मैं अखाफ डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, यौम तनाद एक दूसरे को पुकारने के दिन से। आयत नंबर 33। यौम जिस दिन तुवल्लूना तुम फिरोगे भागोगे, मुदबिरीना पीठ फेरते हुए, मालाकुम नहीं होगा तुम्हारे लिए, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के अदाब से, मिन आसिम कोई बचाने वाला। वमई और जिसको युज़लिल्लाहु गुमराह कर दे अल्लाह ताला, फमा तो नहीं है लाहू उसको मिन हाद कोई हदायत देने वाला। आयत नंबर 34। वालकद और अलबत्ता तहकीक, जाअकुम आया तुम्हारे पास, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, मिन काबलो इससे पहले, बिल बैयिनात वाज़िह दलाइल के साथ, फमाजिल तुम फिर तुम हमेशा रहे, फ़ी शक मिम्मा शक में, मिम्मा उससे जो, जाअकुम बिह वो लाया तुम्हारे पास, हत्ता यहाँ तक कि, इज़ा जब, हालाका वो हिलाक हो गया, फौत हो गया, कुल तुम तो तुमने कहा, लई यब असल्लाह हो हरगिज़ नहीं भेजेगा अल्लाह ताला, मिन बाद ही उसके बाद, रसूला कोई रसूल। कदालिका इसी तरह, युज़िल्लुल्लाह हो गुमराह करता है अल्लाह ताला, मन हुआ उस शख्स को कि वो मुसरिफ़ुम मुर्ताब हद से बढ़ने वाला, मुर्ताब शक करने वाला। आयत नंबर 35। अल्लज़ीना वो लोग, युजादिलूना जो झगड़ा करते हैं, फ़ी आयातिल्लाह अल्लाह की आयतों में, बगैर सुल्तान बगैर ऐसी किसी दलील के, आताहुम जो आई हो उनके पास, काबुरा मक्तन बड़ी नाराज़गी का बायस है, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, व इंदल्लज़ीना और उन लोगों के नज़दीक, आमनु जो ईमान लाए। कज़ालिका इसी तरह, यतबउल्लाहु मोहर लगा देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अला कुल्ल कल्ब मुतकब्बिरिन जब्बार हर मुतकब्बर के दिल पर, जब्बार जो बड़ा सरकश है। आयत नंबर 36। वकाला और कहा, फ़िरऔन ने, या हामानो या हामानो बनोली, ए हमान तू बना मेरे लिए, सरहन एक बुलंद इमारत, लाली ताकि मैं, अब लोगल असबाब पहुँचूँ रस्तों पर। आयत नंबर 37। असबाब समावात यानी आसमानों के रस्तों पर, फ़अत्तलिया फिर मैं झांक कर देखूँ, इलाह मूसा अलैहिस्सलाम के इला की तरफ, व इन्नी और बेशक मैं, लाज़ुन्नुहु यकीनन गुमान करता हूँ उसको, काज़िबा झूठा। व कदालिका और इसी तरह, ज़ुय्यना मुज़य्यन कर दिया गया, फ़िरऔन के लिए, सूअ अमलिही उसका बुरा अमल, वसद्दा और वो रोका गया, अन सबील सीधे रास्ते से, वमा और नहीं थी, कैदो चाल, फ़िरऔन की, इल्ला मगर, फ़ी तबाही में। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 32। वया कौम इन्नी अखाफ अलैकुम यौम तनाद, और ए मेरी कौम बेशक मुझे तुम पर बाहमी पुकार के दिन यानी क़यामत का डर है। अत्तनाद के माने हैं एक दूसरे को पुकारना। क़यामत को यौम तनाद इसलिए कहा गया है
کہ اس دن ایک دوسرے کو پکاریں گے، اہل جنت جہنمیوں کو، اہل نار کو جنتی جہنمیوں کو، اور جہنمی جنتیوں کو ندا دیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ میدان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اونچی اونچی اعلان کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جس طرح اہل جنت کو اے جنتیوں کہا جاتا ہے اور اہل جہنم کو اے جہنمیوں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا یہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام باتوں ہی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا۔ اے میری قوم، بے شک مجھے تم پر آپس میں پکار کے دن قیامت کا ڈر ہے۔ آیت نمبر 33، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، یعنی میدان حشر سے جہنم کی طرف جاؤ گے یا حساب کے بعد وہاں سے بھاگو گے۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے جو اس کو ہدایت کا راستہ بتا سکے، یعنی اس پر چلا سکے۔ آیت نمبر 34، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یعنی اے اہل مصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے اسی علاقے میں جس میں تم آباد ہو، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل اور براہین کے ساتھ آئے تھے، جس میں تمہارے آباء و اجداد کو ایمان کی توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ یعنی جاءکم سے مراد جاء الی آبائکم ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کے پاس یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے اور انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی۔ بلا شبہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق، ان کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لائے، یعنی تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ ہی کرتے رہے کہ پتہ نہیں، یہ ان کی تکذیب کرتے رہے کہ پتہ نہیں یہ بات سچی ہے کہ نہیں ہے۔ حتی اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے، یعنی یوسف علیہ السلام پیغمبر کی ان کی وفات ہو گئی۔ حتیٰ اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، یعنی تمہارا شیوا چونکہ ہر چیز کی تکذیب اور مخالفت ہی رہا ہے، اس لیے سمجھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ رسول کا آنا یا نہ آنا تمہارے لیے برابر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اب ایسا باعظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے سرفراز ہو۔ گویا بعد از مرگ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف تھا، اور بہت سے لوگ ہر اہم ترین انسان کی وفات کے بعد یہی کہتے ہیں، کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ یعنی اس وعدے گمراہی کی طرح جس میں تم مبتلا ہو، اللہ رب العزت ہر اس شخص کو بھی گمراہ کرتا ہے جو نہایت کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ کے دین، اس کی وحدانیت، اس کی توحید اور اس کے وعدوں وعیدوں پر میں شک بھی کرتا ہے۔ من ہوا مسرف مرتاب، جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ آیت نمبر 35، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا،
جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہوئی ہو، یعنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جھگڑتے ہیں، جس طرح کہ ہر دور کے اہل باطل کا وتیرہ رہا ہے، بقول غالب کے لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضگی اور بیزارگی کا باعث ہے۔ یعنی ان کی اس حرکت شنیعہ سے اللہ تعالیٰ ہی ناراض نہیں بلکہ اہل ایمان بھی اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح ان مجادلین، ان جھگڑا کرنے والوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اسی طرح ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جو اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں اور سرکشی کا اظہار کرتا ہے، جس کے بعد ان کو معروف اور منکر نظر نہیں آتا، بلکہ بعض دفعہ منکران کے ہاں معروف منکر قرار پاتا ہے۔ آیت نمبر 36، وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا حَامَانُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، اور فرعون کہنے لگا، اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا۔ یعنی یہ فرعون کی سرکشی ہے اور تمرد کا بیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان کو ایک بلند ترین عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے وہ آسمانوں کے دروازوں تک پہنچ جائے۔ اسباب کے معنی دروازے یا رستے کے ہیں۔ اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں رستوں تک پہنچوں، آسمانوں تک میں پہنچ جاؤں۔ آیت نمبر 37، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، یعنی آسمانوں کے رستوں تک، پھر میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، دیکھوں کہ آسمانوں پر کیا واقعی کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، میں دیکھوں جا کے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، بے شک میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں، میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں، اس بات سے کہ آسمان پر اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور ان کا مدبر ہے، یا اس بات میں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ یعنی آسمانوں کے رستوں تک پھر میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا، یعنی شیطان نے اس طرح اس کو گمراہ کیے رکھا اور اس کے برے عمل اس کو اچھے نظر آتے رہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور اس کو سیدھے رستے سے روک دیا گیا، یعنی حق اور ثواب درست رستے سے اس کو روک دیا گیا اور وہ گمراہیوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔